अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब के आज़ादी मार्च को रोकने के लिए एक मुज़ाकराती टीम कायम कर दी गई। ये टीम परवेज़ खटक साहब की सरबराही में कायम की गई है, लेकिन मौलाना साहब का इस्तीफ़े पर इसरार है। क्या हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए देर कर दी और मौलाना साहब को अब मुज़ाकरात की पेशकश की क्यों जा रही है? नून लीग ने उधर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया, टोन मुख्तलिफ नज़र आ रही है, उसकी वजूहात क्या हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज आज़ादी मार्च के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को निपटाते हुए मकामी इंतज़ामिया को कानून के मुताबिक मामला देखने का हुक्म जारी किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एहतजाज हर शहरी का हक है, बुनियादी हक है और इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की थी, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की जो तमाम भारतीय कोशिशें हैं वो नाकाम नज़र आती हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। और आखिर में बात होगी, अदालत ने महकमा रेलवे में 845 तैनातियाँ मुअत्तल कर दी। लेबर यूनियन का शेख रशीद पर सियासी भर्तियों का इल्ज़ाम है और बैलेटिंग के थ्रू ये भर्तियों के जिक्र किया जा रहा है। तो इस हवाले से भी गुफ्तगू की हारून साहब, लेकिन सबसे पहले तो आपके पास कोई खबर है? हाँ, वो एक छोटी सी दिलचस्प खबर है कि एक मीटिंग हुई वहाँ पे बनी गाला में कि भाई सिक्योरिटी इंतज़ामात नाक़स हैं। ज़ाहिर है कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा होगा, सिक्योरिटी के लोगों ने कहा होगा तो खारदार तार लगाने की ज़रूरत है। बाज़ जगहों पे शायद ज़्यादा पहले भी शायद लगाई गई थी, और रोशनियाँ लगाने की ज़रूरत। तेज़ रोशनी में आपको पता है कि भाई उससे फ़र्क पड़ता है। अगर कोई बुरी नीयत से आए तो वो झिझकता है और नज़र भी आता है। कुत्ते हैं वैसे खान साहब ने पाले हुए, और उनका कहना यह है कि एक का तो कर्फ्यू लगा देते हैं, मतलब रात को जब उन्हें छोड़ दिया जाए। अच्छी नस्ल के कुत्ते हैं। तो उसका कोई 40-45 लाख रुपए का बजट बना, मगर उन्होंने फैसला किया कि ये पार्टी फंड में से खर्च किए जाएंगे। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी के लिए। आपको पता है शरीफ ख़ानदान ने तो 70 करोड़ रुपए की दीवार बनाई थी और 1100 आदमी लगाए थे। आदमी तो यहाँ भी हैं मगर रीजनेबल तादाद में हैं। और उसमें जनाब तब्दीली आ रही है, नया ऑर्डिनेंस जो है वो फिर वैसे ज़ेर बहस है। अभी तक वैसे मुकम्मल तो अब भी नहीं हुआ। तरह तरह के प्रपोजल है, मशवरे देने वाले तरह तरह के लोग हैं। उसमें यह है कि B क्लास नहीं दी जाएगी, और ये है कि ताजरों के मामले में तो ये तय कर लिया गया अब तक की जो इत्तला है। वैसे तो आपको पता है कि ये फैसले बदलने में कोई तो तामुल लेने होता नहीं है, तो वो जब तक सबूत नहीं होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। कुछ लोग इसरार कर रहे हैं कि सरकारी अफसरों के मामले में भी यही रवैया रखा जाए, सियासतदानों के बारे में भी यही रवैया रखा जाए, लेकिन अभी कुछ दिन में पता चलेगा उसका। चलें जी, आ जाते हैं मौलाना साहब के आज़ादी मार्च के हवाले से। उवैस तौहीद साहब, वज़रा के बयानात से तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि हुकूमत कोई लचक का मुज़ाहिरा नहीं करेगी, जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं आए रोज़। आखिरकार एक मुज़ाकराती कमेटी जो है वो कायम कर दी गई। मुज़ाकरात की पेशकश क्यों जा रही है? वो एक मुनीर नियाज़ी का शेर है ना, मिसरा हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। देर हो गई है, ताख़ीर हो गई है और फ़ैसला साजी में कमज़ोरी नज़र आ रही है। और इस ऐलान में मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत की कमज़ोरी नज़र आ रही है। तो आज जो कोर कमेटी में फ़ैसला हुआ उसमें ये कि जी परवेज़ खटक साहब की सरबराही में, ज़ाहिर बात है परवेज़ खटक साहब पश्तून हैं, आज़म सबाती साहब का भी नाम लिया जा रहा है उनके साथ। परवेज़ खटक साहब JUI को जानते हैं, ज़बान एक है, कल्चर को जानते हैं, उनको ये दिया। लेकिन इस वक्त मौलाना का गेम इज़ ऑन, जिस तरह कहते हैं ना कि स्ट्रीट के अंदर गेम इज़ ऑन। मौलाना फुल फॉर्म में, मौलाना ने फ़ौरन पॉइंट स्कोरिंग की। मौलाना देखिए तजर्बेकार सियासतदान है, इन्होंने यहाँ पे ऑफ़र किया, उनसे सवाल पूछा गया, ज़ाहिर बात है टेलीवाइज नहीं हो सकी वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो है हम इस्तीफ़े के बगैर हम नहीं मानते, मुज़ाकरात करेंगे। देखिए बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हमारे ज़राए थे, कल भी हमने कहा था कि पेशावर के में जो मुलाकातें उनकी हुई हैं, ज़ाती मुलाकातें हुई हैं सीनियर सहाफ़ियों से हुए, उसमें मौलाना साहब ने कहा था और उनका दावा था उन ज़राए के मुताबिक कि रेलेवेंट क्वार्टर से उनको राब्ते किए गए हैं और उनसे इस्लामाबाद धरने को ख़त्म करने की बात की है। उस पर मौलाना साहब ने उनसे मुतालबात किए हैं कि जी मुस्ताफ़ी हों, उसके बाद एक कबूरी हुकूमत नेशनल गवर्नमेंट बने और फिर एक काबिल कबूल वज़ीर आज़म हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को जब ये लगा कि मौलाना साहब इस तरह के दावे कर रहे हैं तो उन्होंने फिर आज आते ही एक ऐलान किया। मैं समझता हूँ कि देर है और
اور مولانا صاحب اس وقت فل فارم میں. مولانا صاحب کو نون لیگ کی بدلتی ہوئی جو آواز ہے وہ بھی پہنچ رہی ہے. احسان اقبال صاحب دیکھیے کس طرح سے جلیبی کے طور پہ بات کر رہے تھے, جلیبی بنا رہے تھے. بالکل نون لیگ کے ٹون جو چینج ہوئی اس پہ آئیں گے, لیکن ہارون صاحب آپ کے خیال میں حکومت کیوں ان کو مذاکرات کی طرف اب لے کر آنا چاہیے؟ نہیں, دینی ہی نہیں چاہیے تھی دعوت. دیکھیے آپ کا ایک عمل ہوتا ہے, ایک شخصیت ہوتی ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے, اس میں آپ یک اپنا رویہ نہیں بدل لیتے. اور دو آدمیوں کے درمیان جب نفرت کا ایسا شدید رشتہ ہو, اور دو پارٹیوں کے درمیان نفرت کا ایسا شدید رشتہ ہو, ایک دوسرے کے خلاف دلائل تھوڑی دیتے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, مطلب نام تک نہیں لیتے ان کا. مولانا جب آپ نفرت کا اس قدر رشتہ ہو تو اس کا کرینہ اور ہوتا ہے. پہلے اس نفرت کو کم کریں, پہلے اپنا لب و لہجہ درست کریں, پس پردہ بات چیت کریں, دیکھیں کہ بھئی ان کے کن چیزوں کی پہ یہ اپنا رویہ بدل سکتے ہیں, کیا ترکیب ہو سکتی ہے, اس کو ٹھنڈے دل سے غور کیا. یہ صلاحیت پی ٹی آئی میں نہیں ہے, نہ عمران خان میں ہے, نہ ان کے ساتھیوں میں. مجھے اس پر بھی بہت تعجب ہے کہ پرویز خٹک کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. پرویز خٹک صاحب ناپسند کرتے ہیں عمران خان کو, ان کو وزیر وزارت اعلیٰ نہیں دی گئی تو ان کے دل میں غصہ ہے, اور وہ دیکھیے خاموش ہو جاتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے. اس پہ بھی مجھے تعجب ہے. اور لوگ ہو سکتے تھے پارٹی میں, مثلا جہانگیر ترین ہو سکتے تھے مثلاً, ایسے سرسری میرے ذہن میں آیا. اور لوگ جو بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں. پرویز خٹک جوڑ توڑ کے آدمی ضرور ہیں, لیکن ایک آدمی ناخوش ہے پہلے ہی, اور دل میں اس کو کچھ اور ہے, تو کیسے کر سکتا ہے. ویسے میرا یہ خیال ہے آج جو بدلا ہوا لہجہ ہے نون لیگ کا, نواز شریف لگتا ہے کافی پریویل کر گئے, اور ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف بھی شریک ہوں گے. تو ایک بڑی گیم ہے, یہ چھوٹی سی گیم نہیں ہے. تھپکی ہے, کہاں سے ہے میں نہیں کہہ سکتا. پی ٹی آئی کے سرکل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا سے بھی ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پاکستان مستحکم ہو, چین کے ساتھ اس کے تعلقات مستحکم ہو, بھارت کی تھانے داری نہ ہو, یہ ان کا کہنا ہے. اور افغانستان میں ہماری مرضی پہ چلیں اور کشمیر پہ خاموشی اختیار کر لیں. کشمیر پہ ویسے تیر کوئی مارا نہیں ہے, تقریر کی ہے نا, بڑی اچھی تقریر کی, سب نے اس کی داد دی, مگر پریکٹیکلی کیا کیا ہے. 100 طریقے سفارتی مہم کو اس طریقے تو نہیں چلائی جیسے چلانی تھی. دیکھیے خلا تھا. تحریک انصاف کا مسئلہ یہ, تحریک انصاف جو ہے نا یہ پی ٹی آئی بھٹو کی پارٹی کی طرح ہے. یعنی جو دوسرے لوگ ہیں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور زندہ رہیں تو سر جھکا کے زندہ رہیں, جیئیں تو سر جھکا کے جیئیں, ہمارا اختیار ہے, ہمیں اقتدار ملا. اب یہ سے خلا پیدا ہوا, کام تو کوئی کیا نہیں. کیا پٹواری بہتر ہوئے, کیا پولیس بہتر ہوئی, کیا ایف بی آر کی تشکیل نہ ہوئی, کیا مہنگائی کم ہونا تو بہت دور کی بات ہے, کس تیزی کے ساتھ بڑھی, بے روزگار بڑھی, جابز گئیں تمام. یہ جو خلا پیدا ہوا اس کو کسی نے پر کرنا تھا. وہ جیلوں میں تھے, نواز شریف بھی, زرداری بھی, اور اپنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے مقدمات. اس خلا کو کسی نے پر کرنا تھا نا. وہ ایک شروڈ پولیٹیشین ہے, وہ سمجھتا ہے, لوگ اس کے پاس اپنے کمیٹڈ ہیں. پیچھے نواز شریف کھڑا ہوا ہے, تاجر ناراض ہیں. تاجروں نے کبھی ٹیکس دیا ہی نہیں, 30 سال ہو گئے. اب لینا تھا ٹیکس تو اس کا ایک طریقہ ہے, کوئی کام گریجولی ہوتا ہے, رفتہ رفتہ بتر. میڈیا کے ساتھ یہ کیا کہ آپ مجھے اس آدمی کا نام بتا دیں. میں تو کافی دیر بیٹھا سوچتا رہا 5-7 منٹ, کوئی آدمی ہے جس کو گالی نہ دی ہو. یعنی جس آدمی نے حمایت بھی کی, میں نام لے سکتا ہوں کہ جو لوگ ڈٹ کے حمایت کرتے ہیں وہ بھی اگر کہیں اختلاف کرتے ہیں. ساری سوسائٹی کو ناراض کیا. ہر ایک کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنا غصہ نکالتا ہے. تو مذاکرات کی یہ پیشکش نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ راستہ نکالیں گے؟ اور دیکھیے ظاہر بات ہے کہ اگر تاریخ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کی, تو ان کی ڈکشنری میں مذاکرات سے کوئی انکاری تو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ تو اختلافات ذاتی نوعیت کی ہیں. اور گیم از آن جب میں بات کر رہا ہوں, آپ تھوڑی جلدی میں تو نہیں ہیں. ہاں, تو اس وقت مولانا جو امپریشن دے رہے ہیں, مولانا بات کرنا چاہ رہے ہیں بگ باس سے, اور وہ اس سے کم ابھی نہیں آ رہے. ظاہری بات ہے جب آگے چلے گا معاملہ تو پھر وہ کہیں نیچے آئیں گے مطالبات میں, لیکن اس وقت ان کا گیم جو ہے وہ فل فارم میں. نون لیگ میں نواز شریف صاحب کا بیانیہ پریویل کر گیا, فنڈنگ فل ہے, اور اس میں مولانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دیوار سے لگتا ہوا دیکھ کر وہ اس پوزیشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یعنی کہ پیپلز پارٹی جس نے کل جی ڈی اے کے امیدوار کی حمایت پر
تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ مولانا کو ہم سندھ میں سپورٹ کریں کیونکہ سکھر سے وہ اپنا سفر شروع کریں گے اور یہ وہاں پر سپورٹ کریں. وہ مولانا نے ہمارے ذرائع کے مطابق پیغام دیا ان کو, پیپلز پارٹی کی قیادت کو, کہ جی یہ مقامی سیاست کا حصہ ہے. وہاں پہ ڈاکٹر خالد سمرو مرحوم, ان کے بیٹے راشد سمرو صاحب وہ سیاست کرتے رہے ہیں, بھٹو خاندان کے مخالف, جی ڈی کے خلاف. لاڑکانہ میں ایک عوامی ایک محاذ بنا ہوا ہے سیاسی, تو وہ مقامی سیاست ہے. تو پیپلز پارٹی کو جو کل انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بلاول صاحب نے ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی ریلیونٹ کوارٹرز کو کہ جی میرے گرد گھیرا تنگ میرے کر رہے ہیں اور میرے والد کو کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں مزید, اور وہ ظاہری بات ہے کہ جو کورٹ نے جو ان کو نہیں الاؤ کیا کہ اسپتال جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد آج دیکھ لیجئے کہ بلاول صاحب بھی اس ٹون کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ایک مومنٹم بن رہا ہے, ایک مومنٹم بن رہا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ کہ اب قریبی حلقوں میں دھرنے کا نام نہیں لے رہے, اب وہ مارچ اور اجلاس کی بات کر رہے ہیں, جلسے کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پارٹیاں جو ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ 27 سے لے کے 31 تک بہت کچھ ہوگا, جگہ جگہ پہ مظاہرے ہوں گے, پریس کانفرنسز ہوں گی, رکاوٹیں ہوں گی, جھڑپیں اگر ہو جاتی ہیں مولانا کے وارے نیارے. تو مولانا اس وقت جو ہیں ایگریسو موڈ میں ہیں, اور اسی میں کوئی بیچ کی صورتحال اگر ریلیونٹ کوارٹر سے نکلتی ہے, وہ ہوپنگ مولانا از ہوپنگ فار دیٹ ریسکیو ناٹ فرام دا گورنمنٹ. وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے, لیکن مذاکراتی ٹیم سے اگر ان کو گئے تو پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن بڑے لیول پر. اگر ہارون صاحب مولانا صاحب کی ڈیمانڈ اتنی بن گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں استعفے سے کم تو وہ بات نہیں کریں گے. نہیں دیکھیے, نہ استعفیٰ ہوگا نہ حکومت جاری ہے, اس طرح نہیں ہوتا. پاکستان کی پوری تاریخ یہ نہیں ہے, یا اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے وہ اس کے لیے حالات پیدا ہی نہیں ہوئے. نون لیگ ناراض ہے اسٹیبلشمنٹ سے, پیپلز پارٹی ناراض ہے, تحریک انصاف والوں کو اٹھا کے پھینک دے, یہ ممکن, یہ کسی طرح میری سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کی پرجوش حمایت باقی ہے, اس میں کچھ کمی آئی ہے. نواز شریف کی مقبولیت تھوڑی سی بڑی ہے, مولانا فضل الرحمان کی نہیں بڑی, ان کی آرگنائزیشن بہتر ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے نہیں پھینک سکتے. نہ وہ استعفیٰ دینے والا ہے, نہ اس کا یہ مزاج ہے. وہ تو اب چونکہ گیدڑوں میں گھرا ہوا ہے, ورنہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور ورکرز کنونشن, فرض کیجئے ایک سرسری میں بات کروں, میں کو باقاعدہ تجویز نہیں پیش کرا, پشاور میں ورکرز کنونشن بلا لے, لاہور میں بلا لے, گجرانوالے بلا لے, فیصل آباد میں بلا لے, بڑے بڑے ورکرز کنونشن کر سکتا ہے, شو آف فورس کر. اب تو وہ ہے نا گیدڑوں میں گھرا ہوا, وہ نہیں, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کی ایک وزیر ہیں محترمہ, انہوں نے کہا چودھریوں سے, چودھری آپ کو پتہ ہے بات کر رہے ہیں, لیکن چودھری تو بڑے کمال کے فنکار ہیں, وہ تو اپنا فائدہ سوچیں گے, عمران خان کا فائدہ سوچیں گے. تو اس نے کہا کہ جو ہمیں لے کے آئے تھے وہی ہماری مدد کریں گے. اب یہ اگر انداز فکر ہو, آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں چاہتے اور خود مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, یہ صورتحال ہے, ارد گرد تو ایسے لوگ اکٹھے کر لیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کاروبار حکومت ایسے لوگوں کے بل پہ چلتا ہے. وزارتیں تو زرداری نے بھی بہت سے عجیب و غریب لوگوں کو دی تھی, لیکن ان لوگوں نے وہ فیصلوں میں شریک نہیں کرتا تھا, اور وہ یہ نہیں انہیں موقع دیتا تھا کہ کھڑے ہو کے کہہ دیں گے 400 محکمے بند ہو رہے, 450 کل محکمے مرکز میں, اس میں سے 400 بند ہو رہے ہیں, اور پھر دوسرے عائشہ گمان کہتے ہیں کہ زمین نے بھی تبدیلی کو قبول نہیں کیا, اور اس کو وہ سمجھے کہ میں مذاق کا مظاہرہ کر رہی ہوں. لیکن چاہتی حکومت یہ ہے کہ ڈی گراؤنڈ میں آ جائے, جو ابھی میں نے پتہ کیا, ڈی گراؤنڈ میں آ جائے اور وہاں وہ اپنا جلسہ ولسہ کر لیں. لیکن اگر ان کے پاس ڈنڈے ہیں اور وہ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ فساد کرنا ہے اور گھر بھیجنا ہے, اور نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہی ان کی یہی ہے, فرض کیجئے, تو اور بھی کوئی تھپکی ہے, تو پھر وہ ڈی گراؤنڈ میں بیٹھے رہیں گے, پھر کوئی نہ کوئی ڈرامہ وہ رچائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 126 دن یہاں بیٹھے رہے, اور وہ کلپ اگر آپ دکھائیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ کیا کیا کہتے تھے, کیا کیا نہیں انہوں نے کہا, اور کیا کیا لوگوں کے بارے میں, انڈیویجول کے بارے میں کیا تنقید نہیں کی. یہاں کا جو لوکل آئی جی تھا اس کو بھی دھمکیاں دی. تو آپ دوسروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ عدالت نے اس نظیر کو غالباً پیش نظر رکھا ہوگا, ویسے تو آئینی حق بھی ہے. بالکل, وہ فارسی میں کہتے ہیں اے باد صبا ای ہما ورد تست, یہ آپ کا ہی کیا دھرا ہے. اس کے باوجود ہارون صاحب اور اویس توحید صاحب, وزیر اعظم آج اپنے وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف میڈیا پر درست انداز میں نہیں پیش کیا جا رہا. دیکھیے ظاہر بات ہے, میڈیا سے شکایت, میڈیا کا تو جو حال کیا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں. مولانا کے دھرنے میں نون لیگ پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں خود
کہاں سے تھپکی ہے, کہاں سے سپورٹ ہے, اس میں ایک دھندلی پکچر ہے. اور دھندلا پن جو ہے, جو فوگی ہے, مسٹی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ڈیزائن کے تحت کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سروائیول بھی ہو گئی جے یو آئی کی, ان کی ریوائیول بھی ہو گئی, ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ایک جو اسپیس چاہ رہے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں سیٹل ہوئے گی, ظاہری بات ہے. تو گین انہوں نے بہت کیا ہے. نون لیگ پیپلز پارٹی اس وجہ سے پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں کہ کہیں ان کا دھڑک تختہ نہ ہو جائے, یعنی کہ ان کے تو سٹیکس بہت ہائی ہیں, ایک دیوار سے لگا ہوا ہے, ان کی لیڈرشپ جو ہے جیلوں کے اندر ہے, دوسرا پیپلز پارٹی کے زرداری جیل میں ہے, مقدمات کا ایک بھرمار ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو سپورٹ جہاں پر جو بھی وہ جو ریلیونٹ کوارٹرز کی خاموشی بھی ہے, اور اس خاموشی میں ظاہری بات ہے کہ غیر جانبدار رہنا چاہیے ایسے معاملات میں, اور سیاسی معاملات کو سیاسی جو حکومت ہے اسی کو ڈیل کرنا چاہیے. اس دھندلے پن میں یہ جو تجزیے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں دھند کے اندر کہیں نہ کھو جاتے ہیں. ماضی میں تجزیے بالکل صاف ہوتے تھے کیونکہ سپورٹ بڑی اوور نظر آتی تھی, بڑے عزائم ہوتے تھے. تو مولانا صاحب نے بڑے طریقے سے اس سارے عزائم کے جو انجام ہیں اس سے لوگوں کو بے خبر رکھا ہوا ہے, خود بھی تھوڑا سے بے خبر ہے. حکومت نہیں گر سکتی, نہ گرنی چاہیے, یہ غیر آئینی غیر پارلیمانی رویہ ہوگا, لیکن اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوگی اس کولیٹرل ڈیمیج کے اندر حکومت کا نقصان ہوگا. اور 2 وزرائے اعلیٰ جو خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے, وہ کہیں نہ کہیں اپنی حیثیت کھو سکتے ہیں. رائٹ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی لائیو کوریجز پہ پابندی عائد کی گئی ہے نشر کرنے کے حوالے سے میڈیا پر, اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں گے. ایک بریک مجھے لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ آ سکتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک سے پہلے ہارون صاحب جو بات ہوئی تھی, دونوں وزراء اعلیٰ کا ذکر کیا اویس توحید صاحب نے بھی, ان کا ہوگا کیا آخر؟ جس طرح کرکٹ ٹیم میں سے نالائق لوگوں کو آخرکار نکال دیا جاتا ہے, چاہے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, چاہے کہ صدر, چاہے وزیر اعظم, چاہے چیف سلیکٹر, چاہے کیپٹن, چاہے ساری ٹیم, چاہے اسی طرح ان دونوں وزراء اعلیٰ کو ایک دن نکال دیا جائے گا. یہ ہر چیز کی دنیا میں جو چیز قائم ہوتی ہے وہ دلیل پہ قائم ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے, جو چیز جو ہلاک ہوتا ہے وہ دلیل, جو زندہ رہتا ہے ہلاک ہوتا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہوتا ہے, جو زندہ رہتا ہے وہ دلیل پہ زندہ رہتا ہے. اب ایک ضد ہے پکڑی ہوئی, وہ چلا جائے. ایک وزیر اعلیٰ تھوڑی ہے پنجاب میں, کئی وزیر اعلیٰ, ہر شخص جانتا ہے کتنے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, افسروں سے ہر ایک نے مراسم رکھے ہوئے ہیں, اور وہ کنٹرول. وہاں پختونخوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سرے سے ڈس اپیئر ہی ہو جاتے ہیں, اور یہ تو کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھوڑی ہوتا ہے. حکمران تو ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو خود فیصلے کرتا ہے, مشاورت سے کرتا ہے, سوچ سمجھ کے کرتا ہے, دلیل سے کرتا ہے, منطق کی بنیاد پہ کرتا ہے, لوگوں کو اعتماد میں لے کے کرتا ہے, کرینے سے کرتا ہے, روایات کو محفوظ رکھتا ہے, قانون کا. باقی اس طرح وزار صاحب کیا فیصلہ, ٹاؤن کمیٹی انہوں نے چلا لی تھی, وہاں گھوسٹ ملازم رکھے ہوئے تھے. کوئی کارنامہ ان کا زندگی میں اگر کوئی ہو, پر ان کے پیچھے تو سپورٹ تو کافی ہے. کون سی سپورٹ؟ وزیر اعظم خود بولتے ہیں جب تک میں رہوں گا ان کا وزیر اعظم سپورٹ. میں نے آپ کو دلیل دی نا, اس پہ عرض کیا نا کہ بھائی کھلاڑی اگر رنز نہیں بنا رہا تو ساری دنیا اس کی سپورٹ کرے تو وہ جائے گا نا. چلیں وہ, لیکن محمود خان کی جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا, کیونکہ سینئر وزیر عاطف خان صاحب سے ان کا جھگڑا تھا, اور محمود خان صاحب کو ڈائنامک آدمی نہیں ہے, بی آر ٹی پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے, کیبنٹ کے اندر اتنے اختلافات ہیں, شوکت یوسف زئی, اجمل وزیر کے اختلافات ہیں, خود ان کے اوپر ایک نیب کی انکوائری چل رہی ہے معلوم جبہ, تو ظاہری بات ہے کہ ایک غیر فعال نظر آ رہے ہیں, اور ان کو بھی جانا ہے میرے خیال میں بزدار صاحب کے ساتھ ساتھ. اور میں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ سارے دھرنے میں کولیٹرل ڈیمیج میں اگر اجتماعی نقصان اگر کوئی ہوگا تو اس میں یہ دونوں اپنی حیثیت کھو سکتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ. رائٹ. میڈیا کوریج, مولانا صاحب کی, ہارون صاحب, لائیو کوریج پر پابندی عائد کی گئی ہے, لائیو کوریج ان کی نشر نہیں کر سکتے, وہ پریس کانفرنس ان کی نہیں دکھا سکتے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جائز اقدام ہے؟ کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ جائز اقدام تو کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ تو ان کا منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا. نہیں ہے بھائی, کیوں کا بات یہ ہے کہ اصولی بات آپ نے پوچھی کہ کیا یہ جائز درست ہے. بالکل درست نہیں ہے. جو چیز آپ کے لیے جائز تھی تمہاری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں ہے. یعنی ایک بات آپ کے لیے اچھی ہے, جائز ہے, ضروری ہے, آپ سول ڈس اوبیڈینس کی اپیل کر سکتے ہیں, آپ بجلی کے بل جلا سکتے ہیں,
آپ یہ ایوان صدر پہ حملہ کر سکتے ہیں, ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اب مسکین سا بنا ہوا بیٹھا ہے ایوان صدر میں, مسکراتا رہتا ہے, اور وہ اس کی ٹیپ موجود ہے کہ ہم نے اس پہ قبضہ کر لیا اور یہ نشر کریں گے اور وہ کر رہے یہ نشر کریں گے. اور پرائم منسٹر ہاؤس پہ آپ کا اسمبلی پہ آپ حملہ کر سکتے ہیں, ان کی پریس کانفرنس نشر نہیں ہو سکتی. دوہرا معیار نہیں ہو سکتا, جو اصول ایک کے لیے وہی دوسرے کے لیے. دیکھیے میں اس دن سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی مرضی سے حکومت ہے. میں شاید یہ ملک ہی چھوڑ کے چلا جاؤں اگر مولانا کی کوششوں سے کوئی حکومت بنتی ہے. لیکن جو کسی کا حق خدا نے دیا ہے, قانون نے دیا ہے, آئین نے دیا ہے, جو ایک عمرانی معاہدے کے تحت کسی شخص کو حق ملا ہے, وہ حق آپ اس سے چھین نہیں سکتے. ایک کامن سینس ہے نا کہ ہر ٹی وی شو میں پرائم ٹائم میں جے یو آئی کا کوئی نہ کوئی لیڈر بیٹھا ہوتا ہے, لائیو بیٹھا ہوتا ہے. تو مولانا صاحب میں کون سے کوئی کاٹے نکل آئے ہیں, اور مولانا صاحب نے سیاست کی کئی دہائیوں سے, اور وہ جانتے ہیں کہ کیا ریڈ لائنز ہیں, کیا انٹرسٹ ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ایسے تو نہیں ہے. پھر دوسرا پی ٹی آئی کا اپنا منشور ہے کہ جی خود مختار ادارہ بنائیں گے ہم پیمرا کو, اور ہم سیاسی جو ہے اس کو ٹول استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور الیکٹرانک میڈیا پہ پابندی لگائیں. تو بات یہ ہے کہ غیر روایتی یہ حکومت تھی, غیر روایتی سیاسی جماعت تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ابھی بھی ان کو درست کرنی چاہیے اپنی سمت. عمران خان صاحب کو اس طرح کی پابندیوں سے, اپنے جو وزراء ہیں ان کو یہ منع کرنا چاہیے کہ اس طرح کی پابندیوں سے. اچھا ہارون صاحب, احسن اقبال صاحب آج بیان جو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی اب چونکہ اب وہ ایجوٹیشن کی طرف اور بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے نون لیگ بھی, تو وہ کہہ رہے پنجاب بچاؤ تحریک کے لیے نکلنا ہوگا. پنجاب بچاؤ سے غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہے پنجاب کا. اب اس حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ ان کے ووٹ پنجاب میں زیادہ تھی, ان کی سیٹیں بھی زیادہ تھیں, اور آزاد ارکان جس طرح شامل ہوئے, جس طرح بلوچستان میں ہوا, جو شمالی جنوبی پنجاب میں ہوا, وہ تو واضح ہے. پنجاب بچاؤ سے غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہے, اور اصولی حد تک ان کی بات صحیح ہے. رائٹ. ہمارے ساتھ کیا موجود ہیں عبدالرزاق لاکھو صاحب, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے پھر نظر کیا آ رہا ہے اس آزادی مارچ کا, ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ مرکزی سالار ہے جے یو آئی. جی میری ان سے بات ہوئی ہے. عبدالرزاق لاکھو صاحب ہیں, جام شورے سے تعلق ہے ان کا, اور یہ جو جس کو ڈنڈا بردار فورس کہا جا رہا ہے جے یو آئی کی, جس کی فوٹیجز بہت وائرل ہوئی ہیں, ان کے یہ مرکزی سالار ہیں. ان سے میری بات ہوئی ہے, اور یہ تعداد بتا رہے ہیں اس فورس کی. کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈنڈا بردار فورس نہ کریں, اس کو چھڑی فورس کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 2.5 فٹ کا جو ہے وہ ہمیں ڈنڈے کی اجازت ہے. 2.5 فٹ کا تو نہیں ہے, اور دکھا رہے ہیں سر اگر 1 فٹ کا بھی ہے تو ڈنڈا ہی ہے. اور لائن پر ہیں. جی سلام صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاکھو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی فورس کی تعداد جو ہے وہ 60,000 سے لاکھ کے درمیان ہے. کتنی ہے فورس, کیا تعداد کتنی ہے؟ ویسا پہلی بات یہ کہ ہمارے جو نظم ہے وہ انصار الاسلام وہ کوئی فورس نہیں ہے, وہ ایک رضاکارانہ تنظیم ہے, ایک رضاکارانہ نظم ہے جو والنٹری طور پر رضاکار اس میں کام کرتے ہیں. اس کو فورس کے طور پر تعبیر نہ کیا جائے, بلکہ یہ جو ہے جہاد الاسلام کے پروگراموں کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے اندر جو سیلاب, زلزلہ یا اس طرح کے جتنی بھی آفتیں آتی ہے تو اس میں وہ اپنی خدمات پر انجام. تعداد ذرا بتا دیجیے گا, اور مارچ میں کتنی تعداد حصہ لے رہی ہے, تعداد بتا دیجیے گا. اس میں رضاکاروں کی تعداد تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ڈنڈا بردار فورس نہ کہا جائے, کیونکہ ڈنڈے تو اس میں ہیں ان کے پاس, اور ان کو چھڑی فورس کہا جائے یا چھڑی تنظیم کہا جائے, وہ بھی ذرا فرما دیجیے گا. جی آپ ڈنڈے سے مراد آپ کی کیا ہے؟ یعنی ہمارے یہاں پر رضاکاروں کو اپنے جو اپنا جو یعنی کارکنان ہیں یا اپنے پروگرام میں جو شرکا ہیں ان کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے 2.5 فٹ کی ڈنڈی اٹھائی جاتی ہے. اب وہ ڈنڈی اور ڈنڈے میں فرق ہوتا ہے. اچھا لاکھو صاحب یہ کس طرح کا ہے کہ کمانڈوز ٹریننگ کرتے ہوئے وہ وائرل ہو رہی ہیں فوٹیجز؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کشتیوں میں سوار ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, پھر میدان میں جو ہے وہ ٹریننگ ہو رہی ہے, ریہرسل ہو رہی ہے, تو یہ فوٹیجز کیا یہ رضاکارانہ تنظیم کی ہیں یا ڈنڈا بردار فورس کی ہیں؟ دیکھیں کہ خوف اور ہراس اس سے پھیل رہا ہے. جی دیکھیں کہ پروگرام, کوئی بھی اگر پروگرام ہوتا ہے اس میں اس طرح کے ناگزیر حالات ہو جاتے ہیں
تو اس میں کسی بازار سے بندے کو اٹھا کر اور ان سے تو اس پر ضابطہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کی تربیت نشو و نما کی جائے گی, اس کو بتایا جائے گا, اور پھر ہمارے رضاکاروں کے لیے اپنے طور پر کسی قسم کا کوئی نماز کرے, نہ کسی قسم کا کوئی ہمارے پاس ٹریننگ ہے. ہمارے ہر رضاکار کے لیے یہ پابند ہے کہ ملکی دفاعی جو ہوتا ہے ادارہ جو ہوتا ہے ہر شہر میں, شہری دفاعی ادارہ جو ہوتا ہے سرکاری, اس میں جا کر وہ تربیت حاصل کس کرتے طرح ہیں. یقین کر لیا جائے لاکھو صاحب کہ آپ پرامن رہیں گے اگر کوئی پولیس اگر قانون نافذ کرنے کے لیے کوئی ایکشن لیتی ہے تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ کس طرح یہ جی میں یہ واضح کروں کہ اس حوالے سے 15 ملین مارچ ہوئی ہے اور ہر ملین مارچ میں 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے ہیں, تو اس میں ہمارے رضاکار پرامن ہی رہے ہیں. اور پھر اس نظم کو 100 سال مکمل ہو چکا ہے جب سے جمعیت علماء. چلیں, بہت شکریہ عبدالرزاق لاکھو صاحب. اب آپ مجھے یہ بتائیے ان سیاستدانوں پہ خدا رحم کرے, 15 ملین مارچ ہوئے, 10 لاکھ ان کی تعداد تھی, نہ کسی اخبار کو پتہ چلا, نہ چینل کو پتہ چلا, نہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ چلا, کوئی زلزلہ کہیں نہیں ہے. اور یہ سیلابوں کے زلزلے کے لیے بنائی ہے. 50 سال ہو گئے جی مجھے جرنلزم میں, 50 سال. ایک سنگل انسیڈنٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی زلزلے میں, سیلاب میں جمعیت علماء اسلام نے کنٹریبیوشن کیا. اپنے مدارس کے لیے کام کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں اپنے مدارس کے لیے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. کشمیر میں زلزلہ آیا, میں وہاں جاتا رہا عید کی چاند رات کو, یعنی ہم وہاں پہنچے عید کے دن. یاسین ملک صاحب بھی تھے, مرحوم احسن بھی تھے, عمران خان سے میں نے کہا عید کے دن وہاں چلتے ہیں تاکہ وہ ذرا ایک جسچر بہتر ہوگا. اور 10,000 جو ہے وہ جو عارضی گھر تھے, کیا انہیں کہتے تھے, وہ لگائے, جو پنجاب حکومت نے بھی نہیں بھی لگائے اتنے. اور ان کی حکومت تھی MMA کی, انہوں نے 10,000 کا وعدہ کیا تھا, انہوں نے نہیں لگائے 10,000. اور 2000 میں خشک سالی ہوئی بلوچستان میں وہاں گیا تھا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کہتا ہوں 1 روپے چندہ انہوں نے جمع نہیں کیا زلزلہ زدگان کے لیے. اور 15 یہ کر چکے ہیں, 10 کر چکے ہیں, 15 1 ملین کے اجتماع, اور ہمیں خبر نہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ کا جو معاملہ ہے ہارون صاحب, 18 اکتوبر کو یہ سیشن جو ہے کنکلوڈ ہوگا پیرس میں. کیا نظر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی تمام جو بھارتی کوششیں تھیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی وہ ناکام. وہ تو جو پوائنٹس میں نے آپ سے عرض کیا تھا 50 to 57 ہوں تو وہ پاکستان کے 50 سے زیادہ تھے, گرے لسٹ میں رہے گا. یہ سبھی کا اندازہ ہے, تمام لوگوں کا جو اس پہ غور کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے وہ جمعے کو اعلان ہوگا تو پتہ چلے گا, کچھ نہ کچھ امپروومنٹ ظاہر ہے پچھلے 3 مہینوں میں ہوئی ہے, اور بھی ہونی چاہیے منی ٹرانزیکشن پہ خاص طور پہ, اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. لیکن دیکھیے گزارش یہ, امریکہ جس دن چاہے گا اس دن ہم نکلیں گے. دیکھیے انڈیا کے کہنے پہ انہوں نے کیا کیا کہ افغانستان میں اپنا ملتوی کر دیا مذاکرات طالبان سے, اس لیے کہ انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا تھا کشمیر جب تک سیٹل نہ ہو جائے. اور یہ سپر پاور جو ہوتی ہے نا, جو یعنی یورپی یونین بھی اس کے ساتھ ہی ہے, اور برطانیہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کیا کہا جاتا ہے. وہ صرف ایک فوجی طاقت نہیں ہوتی, وہ ایک سیاسی طاقت ہوتی ہے, اس کے ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں, اس کے بینک ہیں, مالیاتی ادارے ہیں. دیکھیں نا ایک چھوٹی سی رقم کے لیے $6 بلین کیا کتنی بڑی رقم ہے, جس کے لیے کیسی شرطیں, ان کے شناختی کارڈ جب وہ لازمی دکھانا ہے, وہ تاجر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں دکھاتے. اب یہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے. یہ استعمار کے ایجنڈے کو آپ کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اس کی پیروی کریں, اس کو ملحوظ رکھیں, ذہن میں رکھیں, اس کے ساتھ بتدریج آپ اپنی آزادی گین کرتے ہیں. چینیوں نے کی نا اپنی آزادی گین, چینی تھے نا مشکل میں, بہت برے حالات میں تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کا تہیہ کر لیں تو بتدریج اس کے لیے تعلیم کا فروغ چاہیے, حکمت چاہیے, داخلی استحکام چاہیے, اپوزیشن اور حکومت میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہیے. عربوں کا کیا حال انہوں نے کیا, ایران کی معیشت کو تباہ کیا, اب ترکی کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اس کو جو عمران خان صاحب نے تقریر کی, سبھی نے اس کی داد دی, لیکن اس میں بعض جملے نہایت غیر محتاط ہے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش نہیں ہے,
پتہ نہیں انہیں اس کا اندازہ بھی ہے یا نہیں ہے. چلیں اویس توئی صاحب, ہارون صاحب نے کہا ایک بات کہ امریکہ جب چاہے ہم گرے لسٹ سے باہر آ سکتے ہیں. جو شرائط کا ذکر ہو رہا ہے, جو ہم کنڈیشنالٹیز فیس کرتے ہیں, ہم پر امپوز کی جاتی ہیں, اگر شرائط نہ ہم پر لاگو کی جائیں تو ہم کیا وہ اقدامات کریں جو ابھی ہم کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ظاہری بات ہے ماضی کی غلطیاں ہیں, ان کو بار بار ریپیٹ کرنا. ظاہری بات ہے کہ جس طرح کا یہاں پہ کلچر تھا, جس طرح کی تنظیموں کی سرپرستی تھی, جس طرح ان کی ایک اڑنا بچھونا تھا, وہ ایک ظاہری بات ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں ایک عہد ہوا, ایک پلیج ہوا ساری سیاسی عسکری قیادت کا, اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے, اور اس دفعہ تو زیرو ٹالرنس ہے. جو مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر سارے ہماری عسکری قیادت بھی ہے, سیاسی قیادت بھی ہے, زیرو ٹالرنس کا کہا ہے. کوئی 800 کے قریب تو اسیٹس جو ہیں وہ کانفسکیٹ ہوئی ہیں. منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ, اس کو بند کرنا ہمارے لیے فائدہ ہے. اور کالے دم تنظیموں کا یہاں پر آپریٹ اوپنلی کھلا کرنا ان کو بالکل ہی ظاہر بات ہے ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. دیکھیں فیٹف پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہے پاکستان کا معاشی صورتحال. سر یہ فیٹف پابندیوں کا گیم نہیں ہے, اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, کیونکہ اس اجلاس کے اندر جو پیرس میں ہو رہا ہے 250 ممالک ہیں, اس میں IMF بھی ہے, اس میں ورلڈ بینک بھی ہے. جب آپ فیٹف کی لسٹ میں امپرومنٹ دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ساری ڈونر ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کے بزنس انوائرمنٹ کو, سیکیورٹی انوائرمنٹ کو کنڈیوسو قرار دیتے ہیں, آپ کی سارے شفافیت کو وہ سراہتے ہیں. اس میں پولیٹکس انوالو ہے, اینٹائی پاکستان لابیز ایکٹیو رہتی ہیں, انڈیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن جو ہمیں چاہیے کہ ایفرٹ کرنی چاہیے, لگ یہی رہا ہے کہ گرے لسٹ میں رہیں گے, اور گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. دیکھیں بالکل ہوئے گا, بالکل وہ بھی نکل جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. فروری 2020 تک کا ٹائم ہوگا, 2020 تک کا ہوگا. صرف ایک خبر جو ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, میری استنبول میں بھی بات ہوئی کہ اردوغان صاحب کا جو ٹرکش پریزیڈنٹ ہیں, ان کا جو دورہ یہاں پر ہونا تھا 22-23 تاریخ کو, وہ تھوڑا مؤخر کیا ہے, کیونکہ شام میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے جس کا ذکر ہم نے اس پروگرام میں مستقل کیا ہے کہ کس طریقے سے سنگینی اختیار کر رہا ہے, اور وہاں پر پھر امریکہ کا ڈیلیگیشن جس میں نائب صدر بھی وہاں پہ کر رہے ہیں, جن سے اردوغان صاحب سے ملیں گے, ٹرمپ صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں ہیں. تو اس صورتحال کے پیش نظر فی الوقت جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے, لیکن جب بھی آئیں موسٹ ویلکم. رائٹ, چلیں. لیکن ہارون صاحب وہی والی بات کہ گرے لسٹ میں رہنا بھی پھر ہمارے لیے اتنا خوشائن نہیں ہے نا, ہمیں تو پھر وہ غیر یقینی کی صورتحال, چند ماہ میں نکل جائیں, اور وہ ہم اقدامات کریں گے جو ہم سے جن کے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. یہ جو معاملہ ہے ہارون صاحب, محکمہ ریلوے میں 845 تعیناتیوں کے حوالے سے, اور جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا جو معطل کی گئی ہیں, یونین جو وہاں کی ہے لیبر یونین, ان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب پر وہ الزام عائد کریں کہ یہ سیاسی بھرتیاں انہوں نے کی تھیں, اور ان کے جو بھرتیاں کی نہیں کرنے کا ارادہ تھا. دیکھیں اس میں الزام کیا ہے جس کی کوئی تردید شیخ صاحب کی طرف سے ابھی تک نہیں آئی ہے, کہ جو امیدواروں کی اکثریت کا تعلق ہے ان کے اپنے حلقے سے تھا یا ان کے بھتیجے کے حلقے سے تھا. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب بات ہے, اور شیخ صاحب اس کام سے باز نہیں آ سکتا ہے. وہ پہلے بھی ریلوے میں انہوں نے اپنے آدمی پہ, ان کا مسئلہ ان کا حلقہ انتخاب ہے. اگر ان سے یہ تجویز پیش کی جائے کہ باقی سارا پنڈی شہر جو ہے اس کو بلڈوزروں سے ڈھا دیا جائے اور اس کی اینٹیں ان کے حلقہ انتخاب میں تقسیم کر دی جائیں اور باقی سب لوگوں کی نوکریاں بند کر دی جائیں, تو وہ اس کو خوشی سے قبول. 8 ارب روپے یہ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے 8 ارب روپے آج کے 80 ارب کے برابر انہوں نے اپنے حلقے میں لگا دیے تھے. اسی لیے وہ مشرف کے دور میں جب یہ تبدیلیاں ہو رہی تھی تو وہ خاموش رہے, پھر اس کا ساتھ دیا, اور پھر اس کے بعد بھی بڑے محتاط ہے. تو یہ تو بڑی عجیب. دوسری بات یہ ہے کہ ریلوے میں بہتری بھی شیخ سے یہ نہیں ہے کہ جو کام اچھا کسی نے کہ اس کی تعریف نہ کی جائے. مسافر ٹرینیں زیادہ چلائی ہیں, لوگوں کو سہولت ملی, مال گاڑی میں اب زیادہ چلائی, جس پہ ہم بہت انسسٹ کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے آدمی لگاتے ہیں. یہ ڈی ایس جو ہے جس نے یہ بھرتیاں کرنی ہیں وہ ان کا آدمی ہے, جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں. ان کا موڈ ٹھیک ہے کسی کے ساتھ تو ٹھیک ہے, جو ان کی خوشامد کرے وہ ٹھیک ہے. دیکھیے پرپوزل انہیں پیش کی گئی کہ گوادر کو لنک کریں ایران کے ساتھ. آپ کو پتا بجلی پہ وہیں سے آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف ترکی ایران نہیں, وہ یہ ڈیپ سی پورٹ ہے, وہ چابہار ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ایران ترکی, پورا یورپ, ادھر سینٹرل ایشیا, انہوں نے سن کے نہیں دیا.
کرتے وہ منمانی ہے، حالانکہ وقت دیتے ہیں، صلاحیت ہے، بات کو سمجھ اس سکتے میں ہیں۔ اس میں جو بڑا سوالیہ اس میں جو سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ بیلٹنگ کے ذریعے جو 845 بھرتیاں ہوئی ہیں اس میں سے آدھی کیا مطلب ہے؟ آدھی کے اس پہ ہونی چاہیے، صلاحیت پہ ہونی چاہیے۔ نہیں تو یہی تو سر یہی تو تنازع اسی پہ ہے اور نا، یونین کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ یونین کا منگا کے الزام اسی بات پر جوڈیشل ہے، ریویو کے لیے۔ اور جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کے قریب درخواستیں دی گئی تھیں، ریلوے کی آپ تعداد دیکھیں 74,000 کے لگ بھگ امپلائیز ہیں، ایک بہت بڑا ادارہ ہے۔ پھر یہ 845 ایک گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک کی جو بھرتیاں ہیں اس میں بیلٹنگ کے ذریعے الزام یہ ہے کہ اس میں آدھے سے زیادہ تو شیخ رشید صاحب اور ان کے بھتیجے کے حلقوں سے ہے، یعنی کہ پنڈی سے، پنڈی کی جو یونین کا چیپٹر ہے سی بی اے کا، ریلوے امپلائیز یونین کا، انہوں نے ہی یہ کورٹ میں لے کے گئے تھے معاملہ اور کورٹ نے ہی یہ فیصلہ دیا ہے۔ تو بڑا سوالیہ نشان تو ہے جب آپ میرٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ شفافیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ لیکن شیخ رشید صاحب تھڑے کے آدمی ہیں، عوامی سیاست کرتے ہیں، حلقے کی سیاست کرتے ہیں، اور لیکن میرے خیال میں ون لائنر سے آگے بھی، جو کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ون لائنر سے بھی آگے سیاست۔ ریلوے اتنا بڑا شاندار قومی ادارہ ہے، اتنی ملک کی خدمت کر سکتا ہے، اتنی سہولت دے سکتا ہے۔ وہ پہلے غلام محمد بلور صاحب آ گئے تھے، وہ ہمارے مرحوم دوست تھے، ون آف دی موسٹ ڈیسنٹ، آنیسٹ اینڈ کمپیٹنٹ پرسنز ان سول سروس۔ فاروق گیلانی کی صاحبزادی تھی، باپ کے راستے پہ تھی، دیانتدار، سنجیدہ، باوقار۔ انہوں نے کہا یہ 400 آدمی بھرتی کر لے، انہوں نے کہا غلام محمد بلور صاحب نے۔ انہوں نے کہا بلور صاحب کیسے بھرتی کر لوں، میرٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا چوکیدار کا کیا میرٹ ہوتا ہے، ہمیں لوگوں کو ابلائج کرنا ہوتا ہے۔ انہیں نکالا، 27 الزامات لگائے، انہیں نکالا، انہوں نے نچلی عدالت سے اوپر کی عدالت سپریم کورٹ سے بحالی ان کی ممکن ہو سکی، اس کی جائیداد برباد۔ ایک بات جو ہے وہ اس کا مستحق ہے، وہ باقی جو بھی اعتراض ہوں، سعد رفیق نے ریلوے کو بہتر بنایا، اس کو پٹڑی پہ اس نے چڑھایا، سعد رفیق نے، اور اس نے وہ پام، وہ جو کلب ہے کیا ہے جی، رائل پام کلب، وہ واپس لیا۔ مٹھائی شیخ صاحب بانٹتے رہے تو شیخ صاحب دوسروں کے کریڈٹ لینے میں تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے دے۔ سعد رفیق جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گاڑی پٹڑی سے اتر چکی تھی، اس نے چڑھایا، وہ اس پہ خراج تحسین کا مستحق ہے۔ ریلوے کی اتنی بڑی پراپرٹی ہے، اتنے امکانات ہیں، اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اربوں ڈالرز کی پراپرٹی افغانستان کے ساتھ سر ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ مال ٹرین کے ذریعے جائے گا، یو امیجن اٹ۔ اچھا جی، ٹرین سے میں آم منگواتا ہوں ملتان سے، اور بس سے بھی منگواتا ہوں ہر سال، کیونکہ وہاں آپ کو پتا ملتان کے آم بڑے اچھے ہیں۔ بس سے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 500 روپے، اور ٹرین سے کتنے لگتے ہیں؟ 40 روپے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر یہ مال ٹرین کے ذریعے آنے جانے لگے، آپ اس کو سسٹم ٹھیک کر دیں۔ ابھی ٹرین کی افادیت دیکھ لیجئے کہ 50-60 ہزار روپے کا ٹو اینڈ فرام پڑتا ہے، ریٹرن ٹکٹ کراچی وغیرہ کا۔ لوگوں نے ٹرین کے ذریعے سفر کرنا شروع کر دیا ہے کراچی سے لاہور تک، جو بہتر ہوا تھا۔ پھر وہی بعض دفعہ صورتحال خراب ہوتی ہے، وائی فائی کہتے ہیں، وائی فائی کام نہیں کر رہے تھے۔ بچے جو ہیں آج کل بچے سر ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں 2019 میں، تو شیخ رشید صاحب اس پہ توجہ دیں، اور یہ ون لائنرز احتساب وغیرہ کے کس کو بھیجنا ہے، کون کٹہرے میں ہوگا، کس کا ان کو ریل سے کام دلچسپی ہے، سیاست سے زیادہ فورکاسٹ جو ہے نا ان کی فورکاسٹ جو ہے سیاسی، ابھی تک تو یہ فرماتے رہے کہ وہ ہوگا ہی نہیں۔ آج کمیٹی کس لیے کام کر سکتے، آج کمیٹی کس لیے بنائی گئی؟ وہ تو آئیں گے ہی نہیں، بڑے سمجھدار ہیں، پہلے ریڈیکول کرتے رہے، اب کمیٹیاں بنا رہے، اب اس نے انگوٹھا دکھا دیا، یہ لو میں نہیں کرتا تم سے بات۔ بھائی کوئی اعتدال، کوئی چیز۔ بٹ ہارون صاحب، یہی عمران خان صاحب، اور فائنل کامنٹ اس کے بعد ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے، یہی عمران خان صاحب جو میرٹ کی بات کرتے تھے اور ماضی کی حکومتوں سے مختلف ان کی ایک اسٹریٹجی ہونی تھی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لحاظ سے ان کی کابینہ میں وہ تمام افراد پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور اگر یہ معاملہ اگرچہ ابھی الزام ہے، خدا جانے وہ عمران خان کہاں چلا گیا، اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ ایک اور عمران خان تھا، یہ اس سے شکل اس کی ملتی جلتی ہے، آواز بھی ملتی جلتی ہے، کبھی کبھی بات بھی ویسی کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ عمران خان نہیں ہے، یہ کوئی اور۔ ابھی بھی لوگوں کو توقعات ہیں، ابھی بھی توقعات آپ کو ہوگی جی T20 لوگوں کو توقعات اتنی نہ کھڑی کریں، T20 کی طرح نہ کھیلیں۔
5 سال کے منصوبے کی ہارون طرح صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کہ میں یہ تبدیلی وہ ہے۔ عمران خان نہیں ہے، اور اویس وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کو امید بڑی امیدیں ہیں جی بڑی لوگوں امید ہے۔ قائد اعظم سے زیادہ ان کے امیدیں ہیں۔ سپورٹرز کو کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔